प्रस्तुत को भाई थोड़ा ऊंची बोलिएगा थोड़ा number 179. खुदा यसु नासरी के जलाली दी नाम में आप सबकी सलामती हो और हम आप सबको जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं सबको गुड फ्राइडे की इस मीटिंग में वेलकम करते हैं और खुशामदीद करते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस सारी गुड फ्राइडे की इबादत को हम खुदावंद के हजूर में लेके आएं और उससे दरख्वास्त करें कि वो हमारी रहनुमाई करे ताकि हम अपनी रूह और सच्चाई के साथ उसकी हमद इस्ताइश कर सकें, उसकी परस्तिश कर सकें और उसके कलाम में से सीख सकें। और इस कलाम के वसीला से और हमारी जो हमद इस्ताइश है उसके वसीला से हम सब लोग जो हैं वो बड़ी बरकत पाएँ। खुदावंद आसमानी बाप तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं तेरी सारी नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए जो है खुदावंद आसमानी बाप तू रोज़ाना के बेसिस पे हमें देता है। खुदावंद आसमानी बाप ज़िंदगी और ज़िंदगी की सांसों के लिए तेरे शुक्रगुज़ार हैं क्योंकि खुदावंद आसमानी बाप बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज हमारे साथ शामिल नहीं हैं। सो या खुदावंद आसमानी बाप हम आप इस ज़िंदगी के लिए और सांसों के लिए खुदावंद आसमानी बाप तेरे शुक्रगुज़ार हैं। ख़ास तौर पर खुदावंद आसमानी बाप हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं अपने सारे अजीज़ों के लिए जो इस वक्त इस घर में मौजूद हैं ताकि हम खुदावंद आसमानी बाप तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यसु मसीह नासरी के इस गुड फ्राइडे की इबादत को खुदावंद आसमानी बाप और उसके 7 कलमों को जो उसने सलीब पर कहे या खुदावंद आसमानी बाप उसके मुतालिक दोबारा से सीखें और खुदावंद आसमानी बाप उनको अपनी ज़िंदगी में खुदावंद अमल पैरा कर सकें। या खुदावंद आसमानी बाप जितने लोग अभी तैयारी कर रहे हैं या खुदावंद आसमानी बाप रास्ते में हैं ताकि वो इस इबादत में हमारे साथ शामिल हों तो खुदावंद आसमानी बाप उनके लिए तेरी मदद और तेरी रहनुमाई चाहते हैं। खुदावंद उनको भी हिफाजत के साथ यहाँ पर पहुँचा ताकि खुदावंद आसमानी बाप हम सारे मिलकर ख़ानदान के तौर पर खुदावंद आसमानी बाप तेरी हम दस्ताइश कर सकें और खुदावंद आसमानी बाप तेरे कलाम में से सीख सकें। या खुदावंद आसमानी बाप इस जगह के लिए, इस घर के लिए और इस घर के रहने वालों के लिए तुझसे बड़ी ख़ास बरकत चाहते हैं। खुदावंद आसमानी बाप इस बहन नसरीन के लिए और उनके बच्चों के लिए खुदावंद बड़ी बरकत चाहती हैं। खुदावंद आसमानी बाप क्योंकि उन्होंने अपने घर को खोला ताकि खुदावंद आसमानी बाप तेरे नाम को यहाँ पर लिया जा सके और तेरे नाम से खुदावंद आसमानी बाप हम बरकत पाएँ। या खुदावंद आसमानी बाप इस इबादत को शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद आसमानी बाप तेरे हाथों में सौंपते हैं और सारा जलाल बाप, बेटे और रूह कुद्दुस को देते हैं। सब कुछ मांगते हैं प्यारे बेटे, तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। सबसे पहले हम गाएंगे गीत नंबर 179 कलवरी दे सहारे पापी बच दे सारे। 179 कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। उथे सूली तू चढ़िया दुख डाढ़ा है झरिया, उथे सूली तो चढ़िया
دکھ ڈاڈا ہے جھریا مل ساڈا تو بھریا دیکھے خون پیارے مل ساڈا تو بھریا دیکھے خون پیارے تیرا خون پیارا بن کے وگ پہ آدھارا تیرا خون پیارا بن کے وگ پہ آدھارا ہویا ساڈا کفارا ڈھکے پاپ ہمارے ہویا ساڈا کفارا ڈھکے پاپ ہمارے کیوں نہ گن تیرے گاواں جند گھول گھماواں کیوں نہ گن تیرے گاواں جند گھول گھماواں تیرے پیچھے پیچھے جاواں دیکھا سولی دے نظارے تیرے پیچھے پیچھے جاواں دیکھا سولی دے نظارے تیری قدر او جانے جیڑا زخم پہچانے تیری قدر او جانے جیڑا زخم پہچانے لہو جناں میں چوبگ کے آیا دیس ہمارے لہو جناں میں چوبگ کے آیا دیس ہمارے تیرے پیار نو لے کے ہسی لوکاں کول جائے تیرے پیار نو لے کے ہسی لوکاں کول جائے توبہ کر کے گناہ تو لگن پار کنارے توبہ کر کے گناہ تو لگن پار کنارے دے توفیق اسانو وڈا حوصلہ کریے دے توفیق اسانو وڈا حوصلہ کریے جانا رڑ دیاں تائیں پڑھ کے لائے کنارے جانا رڑ دیاں تائیں پڑھ کے لائے کنارے کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے خداوند کی حمد و ستائش کے لیے شکر گزار ہیں اور اب وقت ہے کہ ہم جو گڈ فرائیڈے کی یہ عبادت ہے اس کا پس منظر تھوڑا سا جان لیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم سیدھے ہی صلیبی کلمات پر نہ جائیں بلکہ ہمیں تھوڑا سا پس منظر جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے کہ آخر خداوند یسوع مسیح کو صلیب کیوں اٹھانی پڑی اور اس نے کیوں صلیب پر اپنی جان دی اور یہ جو خداوند یسوع مسیح کا مشن تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اٹ از فنشڈ یعنی تمام ہوا
یعنی وہ جو مشن لے کے آئے تھے وہ انہوں نے صلیب پر ختم کیا. تو بائبل مقدس جو ہے یہ پوری جو بائبل مقدس ہے اس میں 66 کتابیں ہیں اور 40 مصنفین نے اس کو لکھا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل جو ایک پیغام دیتی ہے وہ پیغام جو ہے وہ نجات کا پیغام ہے. وہ شروع سے لے کر یعنی پیدائش سے لے کر مکاشفے تک جو ایک پیغام دیتی ہے وہ ہے نجات کا پیغام. اور خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اس نجات کے پیغام کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے. اب جب ہم پیدائش کی کتاب کو شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اس آسمان اور زمین کو بنایا اور کائنات کو بنایا اور اس کے بعد اس نے آدم کو بنایا اور ہوا کو بنایا اور ان کو اس نے ایک حکم دیا کہ آپ نے اس پورے باغ کی جو ہے اس کی باغبانی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساری سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں. اور صرف ایک درخت وہاں پر درمیان میں ایسا تھا جس کو خدا نے منع کیا کہ آپ نے اس درخت سے پھل جو ہے وہ نہیں کھانا کیونکہ جس دن تو نے اس پھل کو کھایا تو مرا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اپنی انٹری وہاں پر باغ میں لیتا ہے اور وہ ڈسیو کرتا ہے آدم اور حوا کو. اور وہ ڈسیپشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہوا جو ہے وہ اس کے بہکاوے میں آ جاتی ہے اور وہ اس پھل کو کھاتی ہے. اور جب وہ اس پھل کو کھاتی ہے اور پھر وہ آدم کو بھی دیتی ہے اور آدم بھی اس پھل کو کھاتا ہے. اس طرح سے جو گناہ ہے وہ ان کی زندگی میں آ جاتا ہے. اور شیطان نے ان کو بہکایا کیسے؟ اس نے ان کو کہا کہ تم مرو گے نہیں بلکہ تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے اور تم نیک اور بد کی پہچان کرنے والے بن جاؤ گے. جبکہ خدا کا حکم یہ تھا کہ آپ نے یہ پھل جو ہے وہ نہیں کھانا. اور جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو کیا کیا؟ خدا کے حکم کو توڑا. اور خدا کے حکم کو توڑنا ہی کیا ہے؟ گناہ ہے. اس طریقے سے گناہ جو ہے وہ ان کی زندگی میں آ گیا. یہ ہے مطلب آدم اور ایو کا گر جانا، گناہ کے اندر گر جانا. جب وہ گر گئے تو پھر خدا نے کیا کیا؟ ان کو سزا دی. خدا نے شیطان کو بھی سزا دی، اس نے ہوا کو سزا دی اور اس نے آدم کو سزا دی. اور آدم نے کیونکہ یہ ایسا کام کیا تو آدم کے وجہ سے زمین جو ہے وہ بھی لعنتی ٹھہری. زمین بھی لعنتی ہو گئی. اور یہ لعنت کب ختم ہوئی؟ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی. تو یہ گناہ ہی ہے جس کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اس جہان میں آئے ہیں. تو ہم پیدائش 3 باب اور اس کی 15 آیت میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسی آیت میں جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ کفارہ کیسے ہوگا اور یہ جو موت آئی ہے وہ کیسے دور ہوگی. پیدائش 3:15 میں ایسے لکھا ہے کہ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. اگر ہم یہاں پر 3 لفظوں کو دیکھیں، عداوت، کچلے گا، ایڑی پر کاٹے گا. اور چوتھا لفظ ہے عورت کی نسل. ہم جانتے ہیں کہ جو نسل ہے وہ آدمی کے حساب سے چلتی ہے، یعنی آدم کے وسیلہ سے چلتی ہے. جو نسل ہے وہ آدمی کے نام سے چلتی ہے، وہ عورت کے نام سے نہیں چلتی. خداوند یسوع مسیح جو ہیں کیونکہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوئے اس لیے وہ عورت کی نسل سے تھے. اس دنیا میں صرف ایک ہی شخص آیا ہے جو عورت کی نسل سے آیا ہے. اس لیے خدا نے کہا
کہ عورت کی نسل کے درمیان اور تیری نسل کے درمیان میں کیا کروں گا؟ عداوت ڈالوں گا. وہ دشمنی جو ہے یا دشمن جو ہے وہ ہمارا اب کیا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں دا گریٹ اینمی یعنی شیطان. جو شیطان ہے وہی ہمارا جو ہے وہ دشمن ہے. سو وہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. جب بھی ایڑی پر یعنی وہ ڈسیپشن ہے کہ دھوکے سے آپ کو وہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے, وہ آپ کو گناہ کی دلدل میں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم اس کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور ہم گناہ میں دھنس جاتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معافی اور قربانی کے بغیر جو ہے, معافی اور قربانی جو ہے اس محبت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتی. سو اسی لیے خداوند باپ نے جو ہے وہ ہم سب سے کیا کی ہے؟ محبت کی ہے. وہ محبت کے وسیلہ سے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے. اسی لیے اس آیت کا جو جواب ہے وہ یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں ہے کہ خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سو یہ خداوند کی محبت ہے اور اس محبت کے وسیلہ سے اس نے اپنے بیٹے کو اس جہان میں بھیجا. اور اگر ہم غلطیوں 4 آیت دیکھیں, 4 باب کی اور 4 آیت جو ہے اس میں لکھا ہے کہ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا. تو خداوند یسوع مسیح کا اس جہان میں آنے کا ایک خاص مقصد تھا کہ وہ یہ جو گناہ جو ہے وہ موروثی طور پر آدم کی نسل کے اندر چل رہا ہے اس کو وہ جڑ سے ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ ہم پیغام جو ہے وہ بائبل کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ جو پام سنڈے آیا ہے, پام سنڈے اور پھر اس کے بعد جو ہولی ویک ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے وہ پام سنڈے, پھر منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے اور تھرسڈے کو جو ہے وہ ہماری خدا یسوع مسیح جو ہے وہ پکڑوائے گئے اور انہوں نے لاسٹ سپر بھی اسی دن کیا. ٹھیک ہے. اور پھر جمعہ آ جاتا ہے اور جمعے کے دن ان کو صلیب دیا گیا. تو یہ 3 دن کی جو عبادت ہے وہ اس کو بھی ہمیں تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے, کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ پام سنڈے والے دن جو ہے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ زیتون کے پہاڑ کی طرف سے بیت فگا اور یعنی بیتنی کی طرف سے آئے اور انہوں نے اپنے 2 شاگردوں کو بھیجا تاکہ وہ ایک گدھی کے بچے کو لے کے آئیں. تو وہ خداوند یسوع مسیح اس کی گدھی کے بچے پر سوار ہو کے پام سنڈے والے دن جو ہے وہ یروشلم میں داخل ہوئے, جو ایک گیٹ ہے جس کو مشرقی گیٹ کہتے ہیں, یعنی گولڈن گیٹ بھی کہا جاتا ہے, جو وہ مشرق کی طرف ہے. وہاں سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ داخل ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ گیٹ کو بند کر دیا گیا ہے اور وہ بلاک ہے ابھی. اور اس کے پیچھے کافی ریزنس ہیں, وہ کسی وقت ہم دیکھیں گے کہ وہ کیونکہ مسلمانوں کا اپنا ایک عقیدہ ہے اور یہودیوں کا ایک اپنا عقیدہ ہے اور کرسچنس کا اپنا ایک عقیدہ ہے, اس کے مطابق وہ ہر ایک ڈفرینٹ اس کی وضاحت کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو یروشلم کے لوگ ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو جب آتا دیکھتے ہیں گدھے کے اوپر تو وہ ہوشانہ ہوشانہ کے نعرے لگاتے ہیں. ہوشانہ ہوشانہ کے نعرے اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہ بن کے, یہودیوں کا بادشاہ بن کے آ رہا ہے اور یہ ہمیں رومیوں کی جو غلامی ہے وہاں سے اس سے نجات دلائے گا. لیکن ایسا نہیں تھا. خداوند یسوع مسیح کی جو کنگڈم تھی اس وقت وہ اس کام کے لیے نہیں تھی. جو خداوند یسوع مسیح ذکر کرتی ہیں وہ اپنی سیکنڈ کمنگ ہے. سیکنڈ کمنگ میں وہ کنگ کے طور پر آئیں گے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھتے تھے اور انہوں نے وہ کپڑے اور ڈالیاں اور وہ سارا کچھ کیا. اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح شام کو جو ہے وہ سپر کھاتے ہیں. اور یہ سپر جو ہے یہ کس کی, یہ عید فصح اس کو کہا جاتا تھا اردو میں. تو یہ پاس اوور انگلش میں ہم کہتے ہیں اس کو پاس اوور, یعنی جب فرشتہ جو ہے وہ مصر میں آیا, جب پاس اوور تھا تو
وہ جس گھر کے سامنے جو ہے وہ خون لگا ہوا ہوتا تھا تو وہ اس کو پاس اوور کرتا تھا، اس سے آگے چلا جاتا تھا، ٹھیک ہے. نہیں تو جس پہ خون نہیں تھا تو کیا تھا، وہاں کے پیلوٹوں کو اس نے ختم کر دیا. تو اگر ہم دونوں کا کمپیریزن دیکھیں کہ پاس اوور کیا ہے، یعنی عید فصح کیا ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے نیا عہد سٹارٹ کیا. نیا عہد کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے توڑا جاتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے وہ اپنے بدن کو روٹی کے سمبلائز کیا اور روٹی کو توڑ کے ان کو دیا، اور پھر اینڈ میں انہوں نے پیالہ لیا اور پیالہ لے کر کہا کہ یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے تاکہ تم صحت پاؤ اور تو گناہوں کی معافی کے لیے خداوند یسوع مسیح نے وہ خون جو ہے وہ بہایا. وہ پہلے ہی سے انہوں نے سفر کے ٹائم پہ یہ جو نیا آیت ہے وہ باندھا. اور اگر ہم کمپیریزن دیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ جو پہلا فصح جو ہے وہ مصر میں منایا گیا، اور 430 سال کے بعد خدا نے ان کو آواز کو سنا اور ان کو چھڑانے کے لیے خدا نے ان کو پہلا حکم دیا کہ آپ نے ایک برہ جو ہے یا بھیڑوں میں سے یا شیپس میں سے لے لینا ہے، بکریوں میں سے، اور وہ ایک یکسالہ ہونا چاہیے اور بے عیب ہونا چاہیے، اور کاہن جو ہے وہ اس کی تقدیس کرتا ہے، یعنی وہ بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے جو برہ ہے. اسی طریقے سے اس کو آپ نے 10 تاریخ کو، یعنی پہلا مہینہ جو ہے وہ نیسان ہے، اس کی 10 تاریخ کو لینا ہے اور اس کو 4 دن کے لیے رکھنا ہے، اور پھر 14 تاریخ کو اس کو آپ نے ذبح کر کے رات کو جلدی آگ پر بھون کے کھانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حکم خدا نے دیا تھا. اور پھر ان کو یہ بھی حکم دیا کہ آپ نے یہ جلدی کھانا ہے اور صبح تک اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ باقی نہ رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ صبح پھر انہوں نے وہ نکل جانا تھا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پام سنڈے جب آیا ہے تو خدا کا برہ جو ہے، جسے یوحنا بپتسمہ والا دینے والا کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے دکھ اٹھا لے جاتا ہے. تو وہ خداوند کی مخصوصیت کا دن تھا. اس دن جو تھا نیسان کا 10ویں تاریخ تھی، 10 تاریخ تھی، اور اس دن برہ جو ہے مخصوص کیا جاتا تھا. تو وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس دن مخصوص ہوئے. اور پھر جمعرات، یعنی جمعرات کو 14 تاریخ بنتی ہے، اور جمعرات کو ان کی قربانی جو ہے وہ پاس اوور کے بعد جب وہ گتسمنی باغ میں گئے اور وہاں سے وہ جب پکڑوائے گئے تو ان کی قربانی جو ہے وہ کیا ہوگی، سٹارٹ ہو گئی. ان کی قربانی جو ہے وہ رات ہی کو سٹارٹ ہو گئی تھی. اور وہ پھر کیا ہوا، ان کو جب پکڑا گیا تو پکڑ کے ان کو کہاں لے کے گئے ہیں، وہ سب سے پہلے سرہنڈرن یعنی کاہن، سردار کاہن کے پاس لے گئے. اور سردار کاہن کے پاس جب ان کو لے کے گئے ہیں تو پھر وہاں سے ان کو پونشیس پائلٹ کے پاس لے گئے. اور پھر اس نے کہا کہ یہ تو گلیلی ہے تو پھر یہ ہیرودیس پاس چلے جائیں. اور ہیرودیس نے واپس ان کو بھیجا. تو یہاں سے پھر انہوں نے پونشیس پائلٹ نے بارابا کو چھوڑ دیا، اور خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے، کیونکہ لوگوں نے اتنا گل مچایا کہ اس کو صلیب دو، اور اس کا خون جو ہے ہم پر اور ہماری نسل پر، اولاد پر ہے. تو اس لیے اس نے خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیا، اور بارابا کو چھوڑ دیا، اور خداوند یسوع مسیح کو کہا کہ آپ ان کو لے جائیں. تو پھر راستے میں شمعون قرینی کو لیا گیا، جو خداوند یسوع مسیح کی جو صلیب ہے وہ اس نے اٹھائی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو ساری رات انہوں نے موکنگ کی، اس کو سونے نہیں دیا، اور پھر 40 کوڑے بھی لگائے. اور پھر ان کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اتنی بھاری جو ہے وہ تقریباً 70 kg کی صلیب بنتی تھی، تو وہ صلیب جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جاتے. تو پھر راستے میں انہوں نے شمعون قرینی کو لیا، اور پھر صلیب پر ہم آ جاتے ہیں. تو یہ تھا پس منظر. یہ ضروری تھا کہ ہم یہ اس کو جانیں کہ یہ سارا واقعہ جو ہے وہ کیوں پیش آیا.
آئیے ہم زبور 130 گاتے ہیں. اے یہوہ دے لوگو اس پہ رکھو ایمان. زبور 130. Grace, can you give on the books for your uncle there? اس کی 3 آیتیں ہم گائیں گے. بھائی صاحب اگر آپ شروع کریں. یہوہ دے لوگ اس پہ رکھو ایمان کیوں جو بھاری نجات ہے جو اس پہ فرمان. یہوہ دے لوگ تیرے آگے میں تنگی وچ کیتی دعا. تیرے آگے میں تنگی وچ کیتی دعا. میری منت تو سن لے ساڈے خدا. یہوہ دے لوگ اس تے رکھو ایمان کیوں جو بھاری نجات ہے جو دے فرمان. یہوہ دے لوگ جے تو ساڈے گناہاں دا کرے حساب. جے تو ساڈے گناہاں دا کرے حساب. کون جو تینوں کھلو کے دے سکدا جواب. یہوہ دے لوگ. بہت شکریہ. اب میں سسٹر نسرین سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں اور جو میسج کے 7 کلمات ہیں ان کے لیے اور سارے اسپیکرز کے لیے دعا کریں اور جو باقی باندھا حصہ ہے اس کو بھی خدا ان کے حضور میں پیش کریں. آئیے ہم سب خدا ان کے حضوری میں اپنے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا باپ ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام سے اور روح القدس کی شکل میں ہمارے درمیان میں موجود ہے. اس کی گہری حضوری کو محسوس کریں. بے شک ہمارے دل اس کے بیٹے کے صلیبی موت اور دکھ سے کے سبب سے دکھی ہیں، لیکن پھر بھی اس نے ہماری خاطر اپنی جان دی کیونکہ یہ بڑا ضروری تھا تاکہ ہم بچ سکیں. ہمارے لیے یہ بڑا خاص دن ہے کیونکہ آج کے دن ہمارے لیے کفارہ دیا گیا تاکہ ہم ابدی ہلاکت سے بچ سکیں، تاکہ ہم نجات حاصل کر سکیں اور ہم اس خدا یسوع مسیح کے پاک لہو کو جو ہماری خاطر صلیب پر بہایا گیا آج ہم اپنے آپ پر، اپنے دلوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھرانوں پر مانگتے ہیں. اور خاص طور پر اس جگہ پر ہم یسوع مسیح کے اس پاک لہو کو، تاکہ ہمارے دل جب ہم اس کے کلمات کو سنیں تو ہمارے دل اس کے دکھوں کو اور ان کلمات کے بولنے کو اور ان کے اس کلام کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح نے بولا ہم سب برکت پائیں. کیونکہ صلیب کا جو پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے. صلیب کا پیغام معافی کا پیغام ہے، محبت کا پیغام، معافی کا پیغام، کفارے کا پیغام اور ریلیشن شپ کا. اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی خدا یسوع مسیح نے صلیب پر انجام دیا وہ سب ہمارے لیے ہے کہ ہم ان سے سیکھ سکیں، ہم ان سے جو ہے وہ سیکھیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے جو ہے اپنی جان کیوں قربان کی، ہماری خاطر قربان کی. آج ہم اس صلیب کے نیچے آتے ہیں اور اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، اپنے دلوں کو ہم خالی کریں تاکہ ہم صلیب کے ان تمام جو کلمات کے وسیلے سے جو پیغامات ہمیں دیے گئے ہیں ہم ان کو اپنے دلوں میں جگہ دیں.
اور اس جگہ پہ خاص طور پر تمام سپیکرز جتنے بھی ہیں میں ان سب کو خدا یسوع مسیح کے پاک لہو میں چھپاتی ہوں اور پاک روح کی گہری حضوری مانگتی ہوں اور روح القدس کی ہدایت سے بولا جائے، جو کچھ بھی بولا جائے وہ روح القدس کی ہدایت سے بولا جائے، اور جب تک کلمات